बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह वतन और मैं हूं नवीद निज़ामी। आज सुबह सवेरे जब मैं आ रहा था ऑफिस की तरफ तो मैंने एक अजीब सा मंजर देखा और वो मंजर ये था कि 2-3 बच्चे सड़क के बीचों बीच भागते जा रहे थे और एक कटी पतंग आ रही थी और वो पतंग को पकड़ने के लिए ऐसा बेहंगम भाग रहे थे कि ना उन्हें ये पता था कि गाड़ी आ रही है, बाइक आ रहा है, कोई रिक्शा आ रहा है या कोई पैदल चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो बीचों बीच सड़क के भाग रहे थे। अब ये एक सवालिया निशान है। हम जब बात करते हैं किसी खेल की तो वो खेल सिर्फ खेल की हद तक होना चाहिए जिसको एंजॉय किया जा सके, जिससे आप महजूज हो सकें, ना कि आपकी ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ जाएं। वो बच्चे, छोटे मासूम बच्चे इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि वो अपनी ज़िंदगियों को तो ख़तरे में डाले हुए हैं, उनके साथ जो उनके वालिदैन हैं, खुदा न खास्ता कोई नागहानी सूरत हाल दरपेश हो गई तो कितना ख़तरनाक वो सारा सिचुएशन हो जाएगी, वो सारा माहौल हो जाएगा और वो सब कितने परेशान हो जाएंगे। तो आज प्रोग्राम में मैं ये भी बात करूंगा कि जो खूनी खेल है जिसको हम बसंत के तौर पे मनाते रहे हैं और हमारे कल्चर में बड़ा वो प्रमोट होता रहा है, फिर इसको बैन भी किया गया है, लेकिन अभी तक ये मामला पूरी तरह से थम नहीं सका। शहर के बीचों बीच एक ऐसा वाक़या जो मैंने ऑफिस आते हुए देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इन बच्चों के वालिदैन किधर हैं और हम बड़े होने के नाते अपने बच्चों को कंट्रोल क्यों नहीं करते कि वो बाहर निकल जाएं और ये भी ना पता चले कि वो सिर्फ एक पतंग को पकड़ने के लिए खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाए। तो एक क्वेश्चन मार्क है, इस पे सोचना होगा और इस पे ना सिर्फ सोचना होगा बल्कि काम भी करना होगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आपको बताऊं कि आज तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करेंगे, आज का वजीफ़ा और फिर आज की शख्सियत भी शामिल किए जाएंगे। आपके सवालात जो आप हमें लिख भेजते हैं वो भी शामिल करेंगे। आज की बात में हम बात करेंगे इसी खूनी खेल की, पतंगबाजी की, और इसमें डिटेल में गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है और हम मनाते ही क्यों हैं ऐसे खेल, ऐसे त्यौहार जो कि हमारे ना दीन के हैं, ना हमारे कल्चर के हैं, ना हमारी सोसाइटी के हैं। फिर नाते रसूल मकबूल पेश की जाएगी और जिसका आपको इंतज़ार रहता है, ख्वाबों की ताबीर, वो सेगमेंट आज होने जा रहा है। तो बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाऊँ। कारी हाफिज़ अहमद हाशमी साहब मौजूद हैं, फाजिल किरात सबाशा सर। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं जी मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, एक अरसे से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं और PhD स्कॉलर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर आपका भी बड़ा वार्म वेलकम। सुबह सवेरे आपसे मुलाकात होती है तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। सर चलते हैं अभी कारी साहब की जानिब के। कारी साहब सूरह निसा आयत नंबर 29 से 31 की तलावत कुरान करीम फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، بہت خوبصورت لہجہ۔ بڑی صاحب ماشاءاللہ ایک خوبصورت لہجہ ہے، یہ ڈیفرنٹ لگا قاری صاحب کچھ۔ اس طرز کو کیا کہتے ہیں جس طرز میں آپ نے پڑھا ہے؟ اس میں مقامات صوتیہ ہوتے ہیں، جس میں مقام نہاوند میں نے پڑھا ہے، مقام رست میں پڑھا ہے، ماشاءاللہ۔ تو اور بھی بہت سے مقامات ہیں۔ یہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا بٹی صاحب جی ماشاءاللہ۔ یہ جس طرح عام روٹین میں آتے ہیں ہمارے پاس قاری حضرات، ان کا بھی پڑھنا، تو مجھے آج لگا کہ ہم نے تھوڑا لہجہ مختلف سنے آج۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے جی ماشاءاللہ۔ بے شک، اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت آواز بھی ماشاءاللہ، اور پڑھنے کا انداز بھی بہت شاندار، لہجہ آواز دونوں مزہ آیا، بہت مزہ آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا اس طرح کرتے ہیں بڑی صاحب کہ پہلے آج کا وظیفہ بیان کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی صاحب آج کا وظیفہ ایسا شاندار، ایسا خوبصورت ہے کہ جس کو سن کر فرشتوں کی بھی دوڑیں لگ گئی، فرشتوں کی بھی دوڑیں لگ گئی ہیں جس کو سن کر؟ فرشتوں کی بھی دوڑیں لگ گئیں۔ اچھا دو فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں، جی، نیکیوں کو بھی لکھ رہے ہیں، برائیوں کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی مجلس ہے، کوئی محفل ہے، وہاں حاضری لگوائیں جا کے۔ اور وہ جو وظیفہ میں بتانے لگا ہوں وہ ایک صحابی رسول کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اور 1 2 3 نہیں 12 فرشتوں کی دوڑیں لگ گئیں کہ کون پہلے اس وظیفے کو لکھ کر اپنے رب کے سامنے پیش کرے، ماشاءاللہ کون پہلے پہنچتا ہے اوپر۔ ماشاءاللہ، اور فرشتوں کی پرواز بھی بڑی تیز ہے، جی، اور پھر 12 فرشتے بیک وقت، تو وہ کیسا شاندار وظیفہ ہوگا۔ اور ایک ایسا وظیفہ کہ جس کو سننے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جیسے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی پھر وہ چھوڑا نہیں۔ اچھا انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، وہ سننے کے بعد ساری زندگی اس پر عمل بھی کیا ہے۔ وہ ہے کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور ایک صحابی نے نماز کے دوران وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ یہ الفاظ کس کی زبان سے نکلے؟ جی، تو صحابہ کرام ایک دفعہ تو خاموش ہو گئے کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا کہ بہت اچھے کلمات، ایسے شاندار کلمات زبان سے نکلے ہیں کہ میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا ہے، ان کی دوڑ لگی ہوئی تھی کہ کون پہلے لے کے جاتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس کے یہ کلمات اللہ نے قبول کیے ہیں کہ دروازے آسمان کے کھل گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قبولیت کی دلیل بھی ہے کہ یہ اللہ نے قبول بھی کر لیے ہیں۔ تو ان کلمات میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنے محبوب بن گئے؟ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کے بعد، آپ کی تصدیق کے بعد، تو یہ سنہری روح بن گئے نا، مستند کہ یہ آخر اس میں ہے کیا؟ ہے کیا اس میں؟ پہلی چیز اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، جس بندے کا یہ ایمان ہو جائے کہ میرا تعلق سب سے بڑی ہستی کے ساتھ ہے، بے شک بے شک، ہم چھوٹے چھوٹے افیسر کے ساتھ تعلق بن جانا تو وہ بندہ اڑتا پھرتا ہے، بڑا میرا پراؤڈ فلاں فیل کے ساتھ کرتے ہیں، تعلق، میرا فلانا تعلق، مجھے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو جس کا تعلق کائنات کے خالق اور مالک سے ہو جائے، سبحان اللہ، اس کو پھر داغے باندھنے کی، نگینے پہننے کی، گلے میں توید لٹکانے کی، گاڑی کے آگے جوتا لٹکانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ سب سے بڑا تعلق ہو گیا اس کا۔ اور پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ والحمد للہ کثیرہ، اللہ بے شمار تعریفیں تیری ہیں، میں ہر دم تیرا شکر گزار ہوں۔ بے شک،
تو ہم شکر گزار ہوتے نہیں ہیں. اور اگر دل سے نکلیں یہ الفاظ، اور اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ صرف اس جسم پر نظر دوڑائیں تو اتنی نعمتیں ملیں گی کہ وہ گننی مشکل ہو جائیں گی. ان نعمتوں پر جب بندہ دل سے بات نکلتی نا، اللہ کے سب تعریفیں تیری ہیں، تیرا شکر میں ادا کر رہا ہوں، تو پھر یہ کلمات محبوب بنتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر وہ بندہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہ صبح و شام تیری تسبیح بیان کر رہا ہوں کہ تو وہ ذات ہے جو پاک ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے. ان کلمات کا جب بندہ اقرار کرتا ہے اور پھر مانگے کیا مانگتا ہے. تو اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ سنا میں نے دوبارہ کبھی چھوڑا نہیں ہے کہ یہ کلمات دل سے نکالیں پوری روح کے ساتھ. اب بندہ جو چاہے اپنے مالک سے مانگ لے. تعلق بھی خوبصورت بن گیا ہے، اور عطا کرنے والا خود دروازے کھول کے کہہ رہا ہے کہ آجا میری رحمتیں لوٹ لے، جو لینا لے لے. تو یہ بندے کے لیے تمام مشکلات سے آسانیاں، اپنے رب کی رحمتیں، اس سے برکتیں، اس سے عنایات لینے کا شاندار وظیفہ ہے. یقین جانیے جب سے میں نے یہ پڑھا، دن میں پتہ نہیں کتنی بار آٹومیٹک زبان پہ چلنے لگ جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہی کر لیں. کھانا کھایا تو شکر کر لیں، پانی پیا تو شکر کر لیں، کوئی بھی نعمت اللہ کی نظر آتی ہے تو فوراً یہ یاد آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. جزاک اللہ بھٹی صاحب، ماشاءاللہ آج کا وظیفہ ہم نے بیان کیا جی، اور اتنا خوبصورت وظیفہ کہ جس کے بارے میں سن کے حیران ہو گیا کہ فرشتوں کی دوڑیں لگ گئیں کہ پہلے میں لے کے جاؤں گا، کیا قبولیت ہوگی. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ راضی ہو کے ہم سے، نہ جانے بھٹی صاحب کیا کیا ہم پہ نوازشات، اس کا وعدہ ہے بے شک لئن کرے گا. شکرتم لازیدنکم، میرے بندے شکر کرتے جائیں گے تو میں اپنی عنایات اور انعامات میں اضافہ کرتا جاؤں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آج کی شخصیت شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. تو آج کا پیکج ہے جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں جانتے ہیں اس پیکج میں، پھر واپس آتے ہیں. عقل کا پختہ، زبان کا دانہ اور دل کا سمجھدار لڑکا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے بدری صحابہ کے برابر بٹھاتے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ ایک بار سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے لیے دوپہر کے وقت ایک صحابی رسول کے گھر گئے. صحابی قیلولہ کر رہے تھے. سیدنا ابن عباس نے چادر بچھائی اور دروازے کے سامنے انتظار میں لیٹ گئے. جب وہ صحابی اپنے وقت پر گھر سے نکلے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو زمین پر لیٹا دیکھ کر حیرانی سے کہنے لگے کہ آپ نے پیغام بھیجا ہوتا تو میں حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ ابن عباس نے کہا کہ طالب علم کو ہی صاحب علم کے پاس جانا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابن عباس کی عمر 13 یا 14 سال تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کو صرف 2.5 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 3 سال پہلے شیب ابی طالب کی محصوری کے ایام میں پیدا ہوئے. آپ نے اپنے والد عباس کے ساتھ فتح مکہ سے کچھ پہلے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور 68 ہجری میں 70 سال کی عمر میں طائف میں انتقال فرما گئے. سیدنا عبداللہ بن عباس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور ام المومنین سیدہ میمونہ کے بھانجے تھے. ابن عباس تہجد کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا انتظام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لیتے. آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کی آمد محسوس کرنے والے مرض وفات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی کیفیات کے شاہد بھی تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآنی علوم سمجھنے کی دعا دی. آپ حبر الامہ یعنی امت کے بڑے عالم، ترجمان القرآن اور مفسر قرآن بھی کہلائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابن عباس نے سیدنا زید بن ثابت اور سیدنا ابی بن کعب سے قرآن مجید سیکھا. مورخین کے مطابق سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی معاملے پر 30 کبار صحابہ اکرام سے پوچھا کرتے تھے، اور یہ آپ کی حصول علم کے شدید شوق کی علامت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات وغیرہ کے بارے میں سیدنا ابی بن کعب، سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم سے سیکھا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق بدری صحابہ سے مشاورت کی اہم مجلس میں انہیں بٹھاتے. مجلس مشاورت میں ٹین ایجر ابن عباس کی شمولیت پر اعتراض کیا جاتا تو سیدنا عمر جواب دیتے کہ یہ لڑکا عقل کا بوڑھا،
زبان کا دانا اور دل کا سمجھدار ہے۔ سیدنا عثمان غنی کے دور میں آپ نے افریقہ کی فتوحات میں شرکت کی اور سیدنا علی کے دور خلافت میں آپ انہی کے ہمنوا رہ کر ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری ایام میں سیدنا ابن عباس گوشہ نشین بھی رہے۔ سیدنا ابن عباس کو کئی سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1660 احادیث مروی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔ آپ تفسیر قرآن، فقہ، مغازی، شاعری اور تاریخ عرب کی ہفتہ میں ایک دن کلاس لیا کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ آخری عمر میں نبینا ہو گئے اور اکثر ایسے مفہوم والے اشعار پڑھا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے میری آنکھوں کی بینائی لے لی ہے تو میری زبان اور کانوں کا نور تو ابھی باقی ہے، میرا دل تیز اور عقل محفوظ ہے، میرے منہ میں تیز شمشیر کی مانند زبان ہے۔ باقی آپ نے دیکھا، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے سوالات شامل کریں۔ بھٹی صاحب ریڈی ہیں آپ سوالات کے لیے؟ سر جی بسم اللہ۔ سر پہلا سوال ہے، عرصہ 12 سال سے میں ناجائز کیس میں الجھا ہوا ہوں، نہایت پریشان حال انسان ہوں۔ براہ کرم مجھے کچھ ایسا پڑھنے کو بتائیے کہ اس جھوٹے کیس سے میری جان چھوٹ جائے۔ بڑا تکلیف دہ سوال ہے ویسے بھٹی صاحب یہ۔ اللہ اکبر۔ نظامی صاحب یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ المیہ واقعی۔ مظلوم شخص، کمزور شخص، یہاں انصاف پانے کے لیے بھی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایسے کیس جانتا ہوں کہ جو جھوٹا ہے، مدعا علیہ پارٹی بھی مان رہی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے باوجود چوتھی نسل ان کی اب گزر رہی ہے اور کیس ختم نہیں ہوا۔ اور ایک بزرگ میرے پاس دعا کرانے کے لیے آتے ہیں، 6 سال سے کیس ہے ان کا عدالت میں۔ جج صاحبان کا کہنا ہے کہ جس دن دونوں طرف کے وکیل اور گواہ آ گئے تو یہ کیس اسی تاریخ پر ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گا۔ کیس کیا ہے؟ بزرگوں نے خود اپنی محنت سے مکان بنایا ہے، اور جن کا قبضہ ہے وہ وکیلوں سے مل کر، گواہوں سے مل کر اس کو 6 سال سے لٹکائے ہوئے ہیں، ایک تاریخ پر بھی وہ اکٹھے نہیں ہو رہے۔ کبھی جج بدل جاتا ہے، کبھی چھٹیاں آ گئیں، کبھی وکیل نہیں ہے، تو وہ بیچارہ بوڑھا آدمی ضعیف انصاف کے لیے تڑپ رہا ہے، جس طرح یہ سوال میں پوچھا گیا ہے۔ تو پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات آسان فرمائے، آمین، ان کا جائز حق ان کو عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم وظیفہ بھی بتاتے ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، 4 بتائیں گے۔ پہلا وظیفہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی معاملے میں پریشان ہوتے، کسی دشمن کی طرف سے خطرہ ہوتا، جس طرح یہ پریشان ہے کہ خام خواہ ان کو پریشان کیا ہوا ہے، تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ان کو پورے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جی۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اللہ میرا مخالف طاقتور ہے، وہ مجھ سے زیادہ دولت مند ہے، اس کے تعلقات زیادہ ہیں، اللہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں ان کے مقابلے کی یہ تمہیں پیش کرتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ تو جان اور تیرا کام جان، اللہ اکبر، تو وہ اللہ نپڑ لے گا۔ بے شک۔ نظامی صاحب ذاتی میرا بھی تجربہ ہے، جی۔ جب بھی کسی دشمن کا خطرہ ہو نا، کسی مخالف کا جو زور آور ہے، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس دعا کو دل سے پڑھیں اور سفر کے دوران پڑھیں، صبح تہجد کے ٹائم اٹھ کر پڑھیں، تو وہ اللہ خود ہی نپڑ لیتا ہے۔ وہی دشمن، وہ جو آپ دیواروں پر لکھا ہوتا ہے نا، محبوب آپ کے قدموں میں، یہ وظیفہ پڑھنے سے دشمن آپ کے قدموں میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دشمن جو کل تک آپ کو للکار رہا ہوگا، اس وظیفے کے بعد وہی دشمن آپ کی منتیں کرتا نظر آئے گا۔ تو ان بزرگوں کو یہ یاد کر لینا چاہیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ دوسرا وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں بزرگوں کی آسانی کے لیے، پلیز۔ وہ جو مفتی عبدالولی صاحب اس دن اپنے ذاتی تجربات بھی اور بہت سارے لوگوں کے تجربات کے ساتھ بھی اور اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں بتا کر گئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور معنی اس کا بھی یہی ہے کہ اللہ میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، میرا مخالف طاقتور ہے، زیادہ تعلقات والا ہے، اللہ وہ بلا وجہ تنگ کر رہا ہے، اللہ میری طاقت اور قوت سے زیادہ ہے، لیکن تیرے سامنے تو کچھ نہیں ہے نا، بے شک۔ تو اللہ تو نپڑ لے، میری بے بسی پر میری مدد فرما، یعنی اللہ پہ ہی رجوع کر لیا، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ پر چھوڑ دے ہر شے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے، تو اس سے انشاءاللہ وہی دشمن خود بخود اس سے آ کر معافیاں مانگے گا۔
ٹھیک ہے، تیسرا اور آخری ہم نے پہلے ویسے بتایا ہوا ہے، جی جی وہ بس یاد دہانی کرا دیتے ہیں. جی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم ذات میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اگر لمبی دعا یاد نہ ہو تو اتنی تو آتی ہونی چاہیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہر وقت اوپر درخواست بھیجتا رہے، عرضیاں ڈالتے رہے کہ اللہ یہ دشمن میرے سے بھاری ہے نا، تیری تو مخلوق ہے اور تیرے ایک اشارے سے یہ سیدھا اڑ جائے گا. بے شک. تو وہ جب اللہ کے سپرد کر دے گا تو انشاءاللہ اس بھائی کی، اس بزرگ کی ضرور مدد آئے گی. بڑی صاحب اس ایک کویسچن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو جواب چلا گیا ہوگا یقیناً. جی. اس کی وجہ یہ کہ یہ کویسچن بہت سے لوگ ویسے بھی پوچھتے ہیں، کہیں سوشل آپ گیدرنگ میں بیٹھے ہوں تو لوگ آپ سے کویسچن کرتے ہیں کوئی ایسی چیز بڑی صاحب سے پوچھ کے بتائیے گا، تو یہ ڈائریکٹلی ان سب کو یہ میسج چلا گیا. ہمارے معاشرے میں انصاف مل کس کو رہا ہے؟ طاقتور ظالم وہ بھی پھر بھی وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر آ جاتا ہے، اور غریب کمزور وہ حقدار بھی ہو تو صدیاں بیت جاتی ہیں، اس کو انصاف لیتے ہیں. سر یہ اگلا سوال خاص طور پہ میرا بڑا فوکس ہے اس سوال پہ، آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ یہ جواب تو بنتا ہے اس پہ کچھ ڈیٹیل میں. پوچھا گیا سر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے. درود شریف کے متعلق تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یوں درود پڑھا جائے، سلام کیسے بھیجا جائے گا اس کے متعلق رہنمائی فرمائیے. یہ بھی رہنمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دی ہے، بتا دی ہے. جس حدیث کے اندر صحابی رسول نے آ کر پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں سلام کا پتہ چل گیا ہے کہ کیسے ہم نے آپ کو سلام کرنا ہے، اور ہمیں آپ صلاۃ کے متعلق بتائیں کہ درود شریف کیسے بھیجنا ہے. تو آپ نے سکھایا تھا کہ تم اس طرح کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہی نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ پورا درود آپ نے سکھایا. اسی حدیث کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں التحیات تو ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اینڈ پہ آتا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے نبی آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں اور اللہ کی طرف سے برکتیں آپ پر آئیں. تو یہ ہے سلام کا طریقہ، اور جہاں ہوں جیسے ہوں جدھر بھی ہوں آپ اسی طرح سلام بھیج سکتے ہیں. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وہ سلام اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کی ڈاک خود بخود پہنچ جائے گی، وہ ہر وقت پہنچا رہے ہیں. کیسے پہنچاتے ہیں اس کی کیفیت ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں، ہمیں اتنی گارنٹی کافی ہے کہ ہمارا سلام پہنچ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سمپل سا طریقہ ہے، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اچھا سر، سوال یہ ہے کہ شوہر مجھ سے بدگمان رہتا ہے، مجھے میرے گھر والوں سے ملنے جلنے نہیں دیتا، میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں، میں ایسا کیا کروں کہ میرا شوہر راہ راست پر آ جائے؟ اس سے ملتا جلتا جواب ہم پہلے بھی دے چکے جی ہیں بالکل کہ بدگمانی کو اچھی چیز نہیں ہے. پہلی بات تو ہم اس بھائی کو مشورہ دیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مومنوں کو روکا ہے کہ بدگمانی نہ کریں. ایسے ہی وہم شک پڑ جاتا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس قسم کی باتوں میں نہ پڑیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا ایاکم والظن ان بعض الظن اثم، خبردار بدگمانی نہیں کرنا. اور فرمایا فإن الظن اکذب الحدیث، یہ جو شک ہے گمان ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. تو گھروں کو برباد کرنے والا ایک بہت بڑا یہ عنصر ہے. ایسے ہی خام خواہ بیٹھے بیٹھے میری بیوی یوں ہوگی میری بیوی وہ ہوگی. اس بہن نے کوئی خاص بات نہیں بتائی جی کہ کس وجہ سے وہ بدگمان ہے. دو صورتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ ممکن ہے ہو سکتی ہیں. بعض دفعہ خاندان اور فیملیز میں ایک یا دو رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو فساد کی جڑ ہوتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں ادھر، جہاں بیٹھنا ہے میں لڑائی کرا کے اٹھتے ہیں. تو اگر تو خامد اس وجہ سے کوئی ایسا بندہ ہے خاندان میں کہ جو ہر وقت لڑائیاں کرواتا ہے اور اس کو ملنے نہیں دے رہا تو پھر وہ حق بجانب ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک جائز بات ہے. پھر تو جائز بات ہوئی نا کہ جس سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو، بچوں کی تربیت خراب ہو، گھر میں لڑائیاں فساد ہو جائیں، اس سے نہ ملنے دینا یہ تو اس کی خیر خواہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں،
نبی رحمت کا اپنا گھر صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھوں میں سلمہ بیٹھی ہیں اور ان کے پاس ان کا ایک بھائی بیٹھا ہے اور ایک ہجڑا مخنث وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور باتیں کرتے کرتے ہاتھوں میں سلمہ کے بھائی کو کہتا ہے عن قریب تم نے طائف فتح کرنا ہے۔ طائف بہت زرخیز، آج بھی بہت شاندار علاقہ ہے، پھلوں کا علاقہ ہے جی۔ اور بہت بڑا بزنس ہب تھا یہ اس وقت۔ جی۔ تو کہنے لگا کہ عن قریب تم نے طائف فتح کرنا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ابن غیلان کی جو بیٹی ہے نا وہ ایسی پلی ہوئی خوبصورت ہے کہ جاتی ہے تو اس کے پیٹ پر 4 بال پڑتے ہیں، آتی ہے تو 8 پڑتے ہیں، تو بس فتح ہو جائے تو تم اس کو پکڑ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ڈانٹا، اس کو گھر سے نکالا اور فرمایا آج کے بعد یہ ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اگر تو خامد کسی ایسی وجہ سے منع کر رہا ہے کہ جس سے گھر میں فساد ہے، گھر کے ماحول خراب ہو رہا ہے، پھر تو جائز ہے۔ اور اگر خامد خواہ شک، جیسے آج کل بیماری ہے کہ ایسے ہی بیوی ہنسی تو بھی کیوں ہنسی ہے، چپ ہے تو بھی کیوں چپ ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو پھر اس بھائی کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور اپنے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کیا کروں کہ شوہر رائے راست پہ آ جائے، کیا گائیڈ کیا جائے؟ شوہر کو رائے راست پر لانے کے لیے ڈنڈا ہونا چاہیے، کوئی بیوی سختی کے ہونی پاس چاہیے؟ 2 چیزیں ہیں زبردست قسم۔ جی۔ ایک اللہ سے رجوع، صبر کریں، حوصلہ کریں، اللہ سے رجوع کریں کہ اللہ میرا تو قصور بھی کوئی نہیں، تو میرا خواہ بدگمان ہے میری طرف سے، اللہ سے رجوع کر لے۔ اور دوسرا خامند کی خدمت میں اضافہ کر دے، یعنی کہ محبت کا والیوم بڑھا دیں، اپنے محبت کے اظہار میں اضافہ کر دے۔ اضافہ کر دیں۔ وہ کیوں بدگمان ہوگا؟ اس کو ٹائم دے، اس کو بدگمانی کرنے کا سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ کوالٹی ٹائم دیں، چیزیں مزید بہتر ہو اس کے بعد وہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا وظیفہ پڑھتی رہیں۔ ٹھیک ہے۔ آگے سوال کیا گیا ہے، میرے والدین میں طلاق ہو چکی ہے، ہم 2 بہنیں اپنی والدہ کے ساتھ نیچے والے پورشن میں رہتی ہیں جبکہ ہمارے والد اسی گھر کے اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں۔ ہم نے دونوں کی خدمت کے لیے انہیں اس طرح الگ الگ لیکن ایک گھر کے مختلف پورشنز میں رکھا ہوا ہے، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ طلاق کے اثرات، جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو شیطان کتنا خوش ہوتا ہے، اور بچے کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ بچے اینڈ تک کس طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ متاثر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تنبیہ کی تھی کہ شیطان صبح کے وقت اپنا تخت سجا کے جب اپنے لشکر بھیجتا ہے تو وہ شام کو آ کر رپورٹ کرتے ہیں۔ ایک کہتا میں یہ کر کے آیا، وہ کہتا بیٹھ جائے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا کہتا میں نے یہ کارروائی کی، کہتا کچھ بھی نہیں کیا۔ سارے اپنے اپنی رپورٹ دیتے ہیں، اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اور ایک آ کر جب یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں اچھے خاصے ہنستے مسکراتے میاں بیوی میں بیٹھا اور چھوٹی سی بات پر ان کی ایسی لڑائی کرائی کہ طلاق کرا کے آیا ہوں، تو وہ اٹھ کر اس کو جپھی ڈالتا ہے اللہ، اور خوش ہوتا ہے، کہتا ہے نعم انت، اصل میرا وارث تو ہے۔ تو یہ طلاق اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہے، بہت بہت مشکل حالات میں جب بالکل گزارا نہ ہو پھر کرنی چاہیے۔ اب اگر تو ان میاں بیوی کے اندر تینوں طلاقیں، ان کے طلاق کا مطلب بعض دفعہ 1 ہوئی ہوتی ہے، بعض دفعہ 2 ہوئی ہوتی ہیں اور عدت گزر گئی ہے، صلح نہیں ہو سکی، اگر پہلی اور دوسری طلاق ہوئی ہے تو پھر تو ان کو دوبارہ نکاح کر لینا چاہیے، شرعاً اجازت ہے۔ اور اگر بدقسمتی سے یہ تینوں طلاقیں دے چکے ہیں تو پھر اب ایک ہی گھر میں رہنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اب یہ دونوں ایک دوسرے سے اجنبی ہیں۔ بچوں کے لیے تو یہ والدین ہی ہیں، لیکن آپس میں اب ان کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں، ان کا اپنا جو ایک رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، ان کا ایک دوسرے سے پردہ ہے۔ اس پردے کے ہوتے ہوئے ایک ہی گھر میں اوپر نیچے پورشن میں رہیں، بچے خدمت کر رہے ہیں وہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا، میں بہت جذباتی خاتون ہوں، جلد غصے میں آ جاتی ہوں، اسی وجہ سے بچوں کو مارتی ہوں، انہیں بد دعائیں تک دے دیتی ہوں، لیکن بعد میں مجھے افسوس بھی ہوتا ہے۔ میری رہنمائی کریں کہ اس کیفیت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ نامی صاحب، آپ نے جنگیں جو ہوتی ہیں جی، ان میں ایک بیسک وجہ نہیں ڈھونڈی ہے آپ نے؟ کیوں ہوگی جنگیں؟ غصہ، یس، گھروں میں لڑائی، غصہ، طلاقیں، غصہ۔ آپ کو 99% طلاقیں جو ہے نا وہ آ کے کہتے ہیں جی وہ بس غصے میں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ غصہ تو بربادی کی علامت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر بار بار کہا، لیکن نبی مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ بار بار وہ کہتا رہا اور آپ نے اس کو ایک ہی نصیحت فرمائی،
لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر۔ آپ نے اس کے حالات، اس کی سیرت، اس کا کردار دیکھ کے حساب لگا لیا کہ اس کے سارے معاملات خراب کس لیے ہیں؟ غصے کی وجہ سے۔ اور آپ ہم خود بھی دیکھتے ہیں، آفس میں، گھر میں، سڑکوں پر، مارکیٹ میں، دکانوں کے اندر، سٹورز کے اندر، جہاں بھی دو بندے لال پیلے ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ غصہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اس غصے کا علاج کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا۔ غصہ آئے تو یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان خون میں دوڑتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، خون میں حدت پیدا ہوتی ہے، پھر بندے کی رگیں پھولتی ہیں، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، اور پھر وہ بہت کچھ بولتا ہے۔ تو سب سے پہلے جیسے ہی غصہ آنے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں، فوراً یہ پڑھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر بندہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے سے بھی غصہ دور نہ ہو تو لیٹ جائے۔ اور پھر فرمایا شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو وہ وضو کر لے، وضو کرے گا تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ علاج ہے۔ اور اس کے بعد ان کو سوچنا بھی چاہیے کہ اولاد کو بد دعائیں دینا یہ کہاں کی دانشمندی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے مال جائیداد کو بد دعائیں دینے سے باقاعدہ منع کیا ہے۔ فرمایا لا تدعوا علی اولادکم، خبردار اولاد کو بد دعائیں نہیں دینی۔ دینی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ سے نکلنے والے الفاظ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور تم بد دعا دے بیٹھتے ہو اور بعد میں پچھتاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمیں سب ایسا بھی ہوتا ہے۔ سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ والدین کی بد دعا نہیں لگتی، ماں کی بد دعا نہیں لگتی، یہی بتانے لگا ہوں، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ والدین کی بد دعا نہیں لگتی تو اللہ کے نبی نے منع کیوں کیا ہے؟ جی اگر لگتی نہیں تو رحمت عالم نے منع کیوں کیا کہ والدین اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ دیں؟ باقاعدہ کہا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور میں مثال دینے لگا ہوں، جی، بچہ کھیل رہا ہے اور کھیلتے کھیلتے خوبصورت گلدان وہ متکا لگا، گرا، ٹوٹ گیا۔ ماں کو بہت شدید غصہ آیا کہ یہ تو میری ماما نے مجھے گفٹ دیا تھا شادی کے موقع پر، اتنا پیارا تو نے توڑ دیا، اللہ تجھے اسی طرح کرچی کرے جس طرح تو نے میرا گلدان توڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ ماں بد دعا دی، بھول گئی، بچے بڑے ہو گئے۔ اتفاق سے یہی بچہ ماں کا سب سے زیادہ فرما بردار، سب سے زیادہ خدمت گزار اور سب سے زیادہ پیارا ہے۔ بڑے ہو گئے، والد بزنس مین ہے، ایک دن بیٹے سے کہتا ہے کہ ہم نے ایک نئی بلڈنگ خریدی ہے تو آؤ ذرا چیک کر کے آئیں۔ بلڈنگ خریدی ہے، بلڈنگ ہے خستہ، اس کو رینیو کرنا ہے۔ تو اس کو چیک کرتے کرتے جا رہے تھے باپ بیٹا کہ اچانک ایک دیوار گری اور وہ بیٹا اس کے نیچے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ دیوار کے نیچے سے نکالا، ہاسپٹل پہنچایا تو بچے کی ہڈیاں بہت ساری ٹوٹ چکی ہیں، لیکن ابھی اس کی سانس بحال ہے۔ ماں کو فون گیا، ماں بھی باغی ہاسپٹل پہنچی تو ماں کو دیکھ کے بیٹا مسکرایا ایک دفعہ۔ کس بات پہ؟ کہتا ماں تیری دعا لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ماں تیرا وہ گلدان ٹوٹا تھا، آج تیرا بیٹا بھی ٹوٹ گیا ہے، اور وہ بیٹے کی ہڈیاں بہت زیادہ ٹوٹنے کی وجہ سے پھر وہ اٹھ نہیں سکا۔ تو یہ عبرت ہے ان والدین کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کی تو دعا لگتی نہیں ہے۔ نہیں دینی چاہیے بد دعا۔ جتنا بھی غصہ آئے والدین کو کنٹرول کرنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے والدین، یہ ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو۔ بعض دفعہ مائیں اپنے آپ کو بد دعائیں دینے لگ جاتی ہیں، اور اگر ماں کو لگ گئی تو بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو کبھی بھی بد دعا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، خاص طور پر منع کیا ہے، خاص طور پر منع کیا۔ ٹھیک ہے، تو ہماری جن بہن کا یہ سوال ہے بھٹی صاحب بتاتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئے ہیں، ان کی آنکھیں بھی بھیگ گئی ہیں، اور یقیناً والدہ کو تو یہ زیب نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے جس رتبے پہ فائز کیا ہے ماں کو، اسے کیسے زیب دے سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایسی بد دعائیں دے؟ اور اس واقعے کے بعد تو یقیناً میری بہن آپ یہ نہیں کریں گی، کنٹرول کریں، اور اس کا حل بھی بتایا بھٹی صاحب نے آپ کو، اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس حوالے سے۔ بھٹی صاحب اگر اجازت ہے، آپ ابھی نارمل ہوئے ہیں کچھ، تو اگلا سوال ایک ہے وہ بھی کر لیں۔ جی بسم اللہ۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ یورپ میں رہتی ہوں، میرے خاوند کی آمدن کا کچھ حصہ حرام کمائی پر مشتمل ہے۔ استغفر اللہ۔
سوال یہ ہے کہ اس تھوڑے حصے کے سبب ان کی ساری کمائی تو حرام نہیں ہو جائے گی؟ ویسے کویسچن جواب خود بتا رہے ہیں، آنسر خود بتا رہے ہیں. وہ اندر سے ضمیر کچھ کے لگا رہا ہے. ہاں جی ہاں جی. وہ اگرچہ مقدار تھوڑی ہے لیکن برداشت نہیں ہو رہی، اسی لیے یہ سوال بن کے ہم تک پہنچا ہے. جی بالکل. اگر وہ قابل برداشت ہوتا تو یہ سوال کبھی نہیں بنتا. ایگزیکٹلی. تو جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو اور اپنے رسولوں کو ایک ہی حکم دیا ہے. فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے میرے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، حلال، اور نیک عمل کرنے ہیں. تو اس کا مطلب ہے نیک عمل اور پاکیزہ حلال رزق کا آپس میں بڑا گہرا تعلق. بے شک. جیسے جیسے رزق خراب ہوگا عبادات بھی خراب ہوتی جائیں گی، دور ہوتا جائے گا بندہ. تو نیک عمل کرنے کی توفیق اسی وقت ملتی ہے جب لقمہ حلال کا ہو. ٹھیک. اور میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں. سر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی اسپیشل گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان میں سے ایک ہیں. ان کی دعا بڑی قبول ہوتی تھی. ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ادھر دعا قبول. باقی انسانوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ آپ کی دعا اتنی کیوں قبول ہو جاتی ہے، فٹافٹ ہو جاتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے جب سے میں مسلمان ہوا ہوں ما رفعت الی فی ہذہ لقمۃ حرام. اس منہ کے اندر جب سے مسلمان ہوا میں نے حرام کا لقمہ نہیں ڈالا. اللہ اکبر. اس لیے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ جو تھوڑا سا وہ کہہ رہی ہیں نا، اس کو فوراً چھوڑنا چاہیے، وگرنہ 2 نتیجے نکلیں گے. جی. ایک دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے حاجی کا تذکرہ کیا ہے، ایک مسافر کا، جو لمبا سفر کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے، بالوں میں بھی گرد، کپڑے بھی گندے میلے ہو چکے ہیں، لمبا سفر، تھکا آ رہا، جا کر کہتا ہے لبیک لبیک یا رب یا رب، اے میرے اللہ میں پہنچ گیا ہوں. جو اتنا لمبا سفر کر کے تھکا آ رہا پہنچے اپنے مالک کے پاس، اس کی دعا قبول ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی. فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام. جو اس نے کھانا کھایا وہ بھی حرام کمائی کا، جو پیا وہ بھی حرام کا، جو لباس پہنا وہ بھی حرام کا، اور جتنی غذا راشن ساتھ لے کے وہ بھی حرام کا. فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ. تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس کا مطلب ہے جو حرام کا لقمہ کھاتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. عبادتیں قبول نہ ہوں تو فائدہ کیا رہ گیا؟ اور اگر اس حرام کمائی سے پلنے والی اولاد کل کو نافرمان ہو گئی تو کیا بچا؟ اور آخرت میں بھی اس کا رزلٹ بہت خراب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جسم جو حرام کمائی سے پلا ہے جہنم کی آگ ہی اس کے لائق ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے اس بہن کو ہمارا مشورہ ہے کہ تھوڑی سی ہے نا حرام، باقی اللہ نے حلال دی ہوئی ہے، اس پر گزارا کریں، برکت آئے گی. وہ حرام والا حصہ چھوڑ دیں. بڑی صاحب جیسے کوسچن میں بھی فیل ہے نا، وہ فیل ان کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے. اب یہ فقہا کی مشگافیاں ہیں کہ تھوڑا حرام ہو زیادہ حلال ہو تو کچھ نہیں ہوتا، چھوڑ دیں. جب اللہ نے کہا کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دو، بس وہ حرف آخر تھوڑا ہی ہے نا. بے شک زیادہ بھی ہو تو بھی چھوڑ دینا چاہیے. اور جو اللہ کا حکم ہے وہ حرف آخر ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. حلال کمائیں، حلال کھائیں، برکتیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. تو ہماری بہن، آپ کو خود بھی پتہ ہے جب آپ نے ہمیں کویسچن لکھ کے بھیجا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کویسچن کرنے والا نہیں ہے، آپ نے خود کی تسلی کے لیے پوچھا. چلیں پھر بھی ہم آپ کے لیے وسیلہ بنے، آپ کو رہنمائی مل گئی. اب آپ ایجوکیٹ کریں اپنے ہسبینڈ کو، اپنی باقی کی کمائی جو کہ حلال ہے، اگر جیسے آپ فرما رہی ہیں وہ تھوڑی سی حرام کی وجہ سے وہ بھی آپ خراب کر رہے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی بڑی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بڑی خوبصورت اور آواز اور انداز میں آپ سے تلاوت قرآن کریم سنی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیں جی، سیگمنٹ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ مل رہے ہیں. کہیں نہیں جانا آپ نے، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ابھی آتے ہیں بریک کے بعد.